अस्सलाम वालेकुम जी, लंदन से गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जहाँ जहाँ भी रहें, अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ मान में शाद और आबाद रखे। तो बात करते हैं, आज 13 जुलाई है 2023। आज से ठीक 5 साल पहले आज ही के दिन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मरीम नवाज के साथ जहाज़ में बैठ के पाकिस्तान गए थे, जब 18 जुलाई को वो इंतखाबात होने थे। इस पर बात करते हैं। बात करते हैं इस पूरे तबाही का जो आगाज़ हुआ 5 साल पहले, और अब वो वाइंड अप भी हो चुकी है, और अब दोबारा से वही नवाज शरीफ, उम्मीद का रास्ता, वही नवाज शरीफ से अपीलें कि आओ बचा लो। इस पर बात करते हैं कि इसमें जो भयानक मीडिया का जो किरदार रहा, दीन फरोश मुल्लाओं का जो किरदार रहा, और इसी से जुड़ी हुई एक और वाकया जो सोशल मीडिया पे बहुत, इस वक्त मैं खुद भी वो वीडियो देख रहा था, एक बहुत दर्दनाक वीडियो है। एक मासूम सा बच्चा जिसकी उम्र मेरा ख्याल है 7 या 8, मुश्किल 8 बरस रही होगी, 3 महीने से एक इमाम मस्जिद ने उसको मस्जिद में बेड़ियां डाल के, उसके नन्हा सा बच्चा, वो छोटा सा, उसके पिंडलियों से बेड़ियां उसको बांध के 3 महीने से कैद किया हुआ था। और उसकी वीडियो जो है वो, अब मैं देख रहा था कि वो पुलिस जो है वो गई है जाकर उस बच्चे को, बहुत वो भयानक, किस तरह से दीन फरोश लोग, क्रिमिनल लोग, ये क्रिमिनल होते हैं जो मजहब का नाम बेचते हैं। ये दीनी जो लोग होते हैं उन जैसा हुलिया बनाते हैं, दाढ़ियां रखते हैं, उस तरह के मखसूस कपड़े पहनते हैं, और उसके बाद ये अपने भयानक जराइम मजहब के यानी गलाफ में छुप कर करते हैं। किस कदर ये बदतरीन मखलूक है और इनकी निशानियां क्या हैं, कुछ इस पर भी बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले जाहिर है कि वो 13 जुलाई, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, आप सब जानते हैं कि वो आज के दिन अपनी बेटी के साथ उस वक्त गए पाकिस्तान जब बेगम कुलसूम या मौत हयात की कशमकश में थी, और उस वक्त भी ये जालिम लोग पीटीआई के उनके क्लिनिक में जा जाके देख रहे थे और उनकी बीमारी का मजाक उड़ा रहे थे। ये सारे टट्टू जितने इनकलाबी भागे में है ना, टट्टू इनकलाबी नहीं होते, मैं बार बार गुजारिश करता हूं, वो सारे टट्टू जो अब दौड़ चुके हैं, वो सारे टट्टू जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, वो सारे टट्टू जो इमरान खान को इस वक्त चैलेंज कर रहे हैं, वो यही टट्टू थे। यही टट्टू, ये जितने प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले हैं, यही टट्टू थे जो ठीक 5 साल पहले बेगम कुलसूम की बीमारी का मजाक उड़ा रहे थे, और आज के दिन ये कह रहे थे कि ये दोनों वापस इसलिए आए हैं कि वहां पे बीमारी का ड्रामा हो रहा है। आज वो सारे के सारे टट्टू एक्सपोज्ड हैं, लेकिन आफरीन है उन पीटीआई के दोस्तों पे कि वो नहीं हिले बहरहाल, वो अभी भी गालम गलोच चलें बहरहाल। गुजारिश ये है कि अगर ये दोनों ये 13 जुलाई को वापस न जाते तो 18 जुलाई को नून लीग ने जितनी नशिस्तें जीती, जिस असेंबली में भी जीती, जितनी तादाद में जीती, ये मुमकिन ना होता। ये इन दोनों की वापसी थी जिसने एक फिर वो शिकस्त, यानी जो है पीटीआई को फिर भी शिकस्त हो रही थी, जिसकी वजह से आरटीआई सिस्टम बिठाना पड़ा, जिसकी वजह से धांधली करके इमरान खान को, यानी धांधली करके लाया गया। यानी उस नवाज शरीफ और मरीम नवाज को पैगाम पहले दे दिया गया था कि आप जब आएंगे तो हमने ये बहरहाल तय कर लिया है कि आप इलेक्शन हो, लोग जो मर्जी फैसला करें, आपने ऐवान वज़ीर आज़म नहीं जाना, आपके लिए वज़ारत आला नहीं होगी, आपने जेल जाना है, ये बता चुके थे। उसके बावजूद ये वापस गए, दिलेरी से सामना किया, और उस दिलेरी की वजह से फिर भी परफॉर्मेंस ये रही 2018 के इलेक्शन में, आरटीआई सिस्टम बिठाना पड़ा। अब ये जिस दिन गए हैं शहबाज शरीफ साहब, अब वो भी यादें हैं पुरानी कि 5 साल पहले जब ये दोनों गए हैं, तो वो जो एयरपोर्ट पे दहशत का एक माहौल, रेंजर्स, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स, पुलिस, कमांडोज, जैसे कोई दूसरी जंग अजीम का कोई मास्टर प्लानर आ रहा है। ओ भाई, जहाज में जो दाखिल होगा वो निहत्ता ही होगा ना, उसकी तलाशी तो हो चुकी हुई है, लंदन के एयरपोर्ट पे हो चुकी है, फिर उसके बाद अरब जो कनेक्टिंग फ्लाइट वहां पे हो चुकी है। तो एक सिविलियन निहत्ता निकल रहे हैं, उनको आपने गिरफ्तार करना है। इतनी फोर्स है जैसे पता नहीं कितने को गुआंतानामो बे की कुछ सिक्योरिटी आ गई है। मतलब वो फुटेज आप देखिए किस तरह से दहशत, वो खौफ और दहशत इसलिए फैलाया गया था कि पूरी पार्टी को, पूरे वोटर को, पूरी कौम को ये पैगाम चला जाए 18 जुलाई से 5 दिन पहले, यानी 13 जुलाई को ये पैगाम चला जाए कि कोई वो भूल जाए कि नवाज शरीफ आ रहा है। यानी इलेक्शन में जो मर्जी वोट जिसको मर्जी आप डालें, नवाज शरीफ और मरीम नवाज पावर में नहीं आएंगे। वो दहशत और खौफ के मनाजिर क्रिएट किए गए थे लोगों को बताने के लिए कि कोई चांस नहीं है इनका आने का, जान लो कि इनको वोट देने का कोई फायदा नहीं है। और ये वही दिन है कि शहबाज शरीफ साहब ज़ाहिर है कि लाहौर में थे, लेकिन एयरपोर्ट वो नहीं आ सके इस्तकबाल के लिए। क्यों, वो बेहतर जानते हैं। इसी से जुड़ा हुआ ये हमारे यहाँ तो होता आमतौर पर ये है कि क्रेडिट जो है, कोई काम अगर बड़ा हो जाए तो वो कहता मैंने किया, वो कहता मैंने किया। मिसाल के तौर पे चीन के साथ ताल्लुकात और सी पैक, अब ये दुनिया जानती है कि नवाज शरीफ का आइडिया है, लेकिन आप सुनते रहते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान के साथ ही ये कहते हैं कि दरअसल मौलाना फजलुर रहमान का आइडिया था ये। अच्छा, आप पीपल्स पार्टी की तरफ से भी सुनते रहते हैं कि दरअसल ये आसिफ अली जरदारी थे जिन्होंने बतौर सदर ये, हालांकि ये तो पहली तकरीर ही 2013 की असम्बली में नवाज शरीफ ने ये की थी, जिसके बाद ये सब अनफोल्ड हुआ। एनीवे, लेकिन आजकल जो मामला है वो ये है कि ये जो $2 अरब अभी आया है सऊदीया से मजीद,
اس میں ہم نے دیکھا کہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ کریڈٹ دے رہے ہیں شہباز شریف صاحب کو، جو کہ ٹھیک ہے، کرٹیسی ہے، ان کا ٹیم لیڈر ہیں اس وقت وہ، لیکن شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ کریڈٹ دے رہے ہیں کہ نہیں، یہ تو جنرل عاصم منیر کی وجہ سے ہوا ہے پاسبل. چلیں، سب احباب کا بہت شکریہ. لیکن شہباز شریف صاحب کے اس یعنی آپ کا یہ کریڈٹ جو انہوں نے دیا بہت اچھا کیا، کیونکہ عام طور پہ تو کریڈٹ لیا جاتا ہے، چھینا جاتا ہے، لیکن یہاں پہ ایک دوسرے کو وہ لکھنؤ پہلے آپ. لیکن ایک آدمی جس کا ذکر پتہ نہیں کیوں نہیں ہو رہا، اور شاید وہ بھول جاتے ہیں، وہ ہے نواز شریف، جو اس وقت بھی سعودی عرب میں بیٹھا ہوا ہے، جس نے اپنا دورہ اس کا ایکسٹینڈ ہوا ہے پوری دنیا کے دوستوں سے، وہ مستقل رابطے میں ہیں پاکستان کو آسانیاں دلوانے کے لیے، اور تبھی وہ امید دے رہے ہیں کہ پاکستان کی معیشت اچھی ہوگی اور میں آؤں گا. تو لیکن یہ کہ وہ کریڈٹ ان کو دینے سے مجھے نہیں پتا کیوں ہچکچاہٹ ہے، ذکر بھی نہیں کیا جاتا. میں نے اس پہ کل ٹویٹ بھی کیا تھا کہ ایک غالب کا ویسے شعر ہے، چلیں تھوڑا بات بدلتے بھی ہیں، کہ غالب کا ایک شعر ہے بڑا خوبصورت، ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی. اچھا، اب جو الفاظ ہیں، مفہوم اس کا یہ ہے، شعر کی تشریح ویسے شعر کی وہ خوبصورتی برباد کرتی ہے، لیکن تھوڑا سا میں کر دیتا ہوں کہ غالب کا مطلب یہ تھا کہ ابن مریم ہوا کرے کوئی، یعنی حضرت مریم کے صاحبزادے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جن کے پاس یہ معجزہ تھا کہ وہ اللہ کے حکم سے دکھ دور کر دیا کرتے تھے، یعنی بیماروں کو شفا دے دیا کرتے تھے، اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، یہ ان کا معجزہ تھا. تو غالب جو ہے وہ ان کو اس شعر میں ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی، یعنی میرے دکھ کی دوا کون کرے گا، یہ ایک ان کا شکوہ نما اس میں سوچا. اس شعر کو ذرا بدلیے، الفاظ بدلیں گے تو مفہوم بھی بدلے گا غالب کی روح سے معذرت کے ساتھ. لیکن شہباز شریف صاحب نے جتنا یہ جو کیا، تو پھر میں نے وہ ٹویٹ بھی کیا تھا کہ لگ ایسا رہا ہے کہ ان کی تقریر سن کے کہ پدر مریم ہوا کرے کوئی، پدر کا مطلب ہوتا ہے والد، باپ، اور یہاں مریم جو ہے میرا مطلب اب تبدیلی سے مریم نواز ہے، کہ پدر مریم ہوا کرے کوئی، یعنی نواز شریف، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی. یعنی وہ کریڈٹ یعنی ادھر ہلکا سا بھی نہیں ہے. میں ذرا اب یہ شرارت ہے بیسیکلی، جو حالانکہ شہباز شریف صاحب خود یہ کہہ چکے ہیں کہ وزارت عظمیٰ ہو یا پارٹی صدارت ہو، وہ بےتابی سے انتظار کر رہے ہیں کہ نواز شریف واپس آئیں اور اپنی امانتیں سنبھالیں. پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے بارے میں البتہ خاموش رہتے ہیں شہباز شریف صاحب، لیکن ہمیں شہباز شریف صاحب کی بات پہ ہی ظاہر ہے یقین رکھنا چاہیے. یہ تھوڑی بہت شرارتیں بہرحال ہوتی رہتی ہیں، چٹکیاں، اور یہ تھم نہیں رہیں. میں آپ سے گزارش کروں، یہ تھم نہیں رہیں کہ کوئی گیم اس طرح. خیر، نواز شریف جب واپس جائے گا، پہلے بھی 1000 دفعہ عرض کر چکا ہوں، سارا منظر تبدیل، اس کی ہائٹ ہی اور ہے اس کا. اینی میں آپ سے ایک اور بات بھی یہاں پہ کہتا چلوں کہ اس بات کو ہمیشہ گزارش میری یاد رکھیے گا کہ جس آدمی کا ووٹ بینک ہوتا ہے، ذمہ داری بھی اسی کی ہونی چاہیے. یہ سیدھا سیدھا اصول ہے. یعنی ووٹ بینک نواز شریف کا ہے تو وزیر اعظم نواز شریف کو ہی ہونا چاہیے. وہ کسی اور کو بنائے تو یہ چیٹنگ ہے ووٹر کے ساتھ. اگر ووٹ بینک نواز شریف کا ہے، جو کہ ہے، نواز شریف کا ہی ووٹ بینک ہے، اس کے بعد اگر کسی کا ووٹ بینک ہے، وہ مریم نواز کا ووٹ بینک ہے. ووٹ بینک انہی دونوں کا ہے. یہ تو ان کے دشمن بھی مانتے ہیں نا، سیاسی مخالف بھی مانتے ہیں، ساتھی بھی مانتے ہیں. ووٹ بینک تو ہی نہیں کہی ہے. تو جب نواز شریف کا ووٹ بینک ہے اور وزیر اعظم کوئی اور ہوگا بائی پلان، ایک تو مجبوری ہے نا کہ ڈسکوالیفیکیشن ہوگی کورٹ سے، تو کیا کرتے؟ شاید خان عباسی آ گیا، وہ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن جب قانونی مجبوریاں ختم ہو جائیں، پیچیدگیاں، اس کے بعد نواز شریف کا ووٹر نواز شریف کو ووٹ دے رہا ہے، وہ وزیر اعظم کسی اور کو بنایا تھا، یہ چیٹنگ ہے. اپنے ووٹر کے ساتھ چیٹنگ ہے. مریم نواز کا ووٹ بینک ہے، مریم نواز کو وزیر اعلیٰ پنجاب نہیں بنایا جاتا، یہ چیٹنگ ہے. یہ اس کے ووٹر کے ساتھ چیٹنگ ہے. تو قیادت کا یہ چیٹنگ کرے گی اپنے ووٹر کے ساتھ؟ یہ ان کے فیصلے ہیں. لیکن اصولی طور پر جس کا ووٹ بینک ہے، ذمہ داری اس کو دینی چاہیے تاکہ وہ جواب دہ ہو. اگر اچھا پرفارم کرے گا تو کریڈٹ اس کا ہوگا، برا پرفارم کرے گا تو پھر نقصان بھی اس کے ووٹ بینک کا ہوگا، جس کا ذمہ دار وہ خود ہوگا. یہ رولنگ تھرو پراکسیز جو ہے کہ کبھی بھائی کو آگے کر دیا بھتیجو. اب حمزہ شہباز کو بنایا تھا وزیر اعلیٰ پنجاب، کیا نتیجہ نکلا؟ تو بھائی جس کا ووٹ بینک ہے اسی کے اوپر ذمہ داری ہونی چاہیے، تاکہ وہ پھر یعنی خیر نہیں ہوئے. تو وہ سارا کا سارا یہ ہم نے دیکھا یہ 5 سال میں، یعنی 13 جولائی 2018 سے لے کے آج کی 13 جولائی 2023 کی یہ جو 5 سال ہیں، اس میں ایک تباہ کن فارمولہ پاکستان پہ مسلط کیا گیا. اس تباہ کن فارمولے پاکستان کی چولیں ہل گئیں، خاندان تقسیم ہو گئے، معاشرہ بری طرح سے تقسیم ہو گیا. وہ تقسیم جوڈیشری میں چلی گئی، اسٹیبلشمنٹ، فوجی اسٹیبلشمنٹ میں چلی گئی، انتہائیں ہو گئیں. اور وہ تمام لوگ جو اس کے آرکیٹیکٹ تھے، وہ لوگ اب ایکسپوزڈ ہیں.
اسٹیبلشڈ فیکٹس ہو گئے ہیں، اسٹیبلشڈ فیکٹس اسٹیبلشڈ ہو چکے ہیں کہ یہ اپنے بیانات ان کے موجود ہیں، اپنے انٹرویوز ان کے موجود ہیں، کس طرح سے انہوں نے مینیپولیٹ کیا، کس طرح سے انہوں نے حلف سے توڑا، کس طرح قانون توڑے، کس طرح آئین توڑا، عمران خان کے رومانس میں آ کے تجربہ کیا. تو یہ جو ملک اور قوم نے اس کی قیمت دی ہے، ان لوگوں کو اس کی کوئی مطلب ہے ہاتھ نہیں لگا سکا ابھی تک. اصل لوگوں کو، ثاقب نثار کو کس نے ہاتھ لگایا ابھی تک؟ اچھا، اس کا مطلب یہ ہے، میں آپ سے گزارش کروں کہ اب وہ کریڈٹ اس کا $2 بلین کا جس کو بھی دے، ہم سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں، انکلوڈنگ نواز شریف کو، کہ نواز شریف نے بہت ایفرٹ کی ہے اس پاکستان کو اکنامک میس سے نکالنے کے لیے، کیونکہ نواز شریف کا ووٹ بینک داؤ پہ لگا ہوا تھا. دوسری بات بھی سن لیجئے، مطلب ہے یہ فطری بات تھی کہ نواز شریف پہلے تو وہ الیکشن کے حق میں تھا، یہ لمبا کرنے کے اس میں تھا ہی نہیں، لیکن جب ہو گیا اور نیچے ووٹ بینک پہ مہنگائی نے جھاڑو پھیر دیا تو پھر ظاہر ہے اس نے کچھ کرنا تھا نا. جس کا ووٹ بینک تھا، نیندیں تو اس کی اڑی ہوئی تھی، تو اس نے وہ سارا کچھ کر کے، لیکن ان کا اس طرح سے ذکر نہیں آ رہا. چلیے بہرحال ہم تو کریں گے. اب میں آتا ہوں آپ سے گزارش کہ جنرل عاصم منیر کا اصل جو ان سے امید ہے، دیکھیے یہ تو سب جانتے ہیں نا کہ جنرل عاصم، میں پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں کہ مشکل ترین حالات میں انہوں نے پاک فوج کی قیادت سنبھالی ہے. اس طرح کی بغاوت تاریخ میں کوئی ملتی نہیں ہے، اس طرح کی تقسیم تاریخ میں کوئی نہیں ملتی، اور انہوں نے جو ڈسپلن اور آرڈر کو برقرار رکھا اپنے ادارے میں، اس سے بڑا کریڈٹ ان کو، یعنی سب سے بڑا کریڈٹ میرے نزدیک یہ ہے، انہوں نے بغاوت سے بچا لیا، ناقابل تصور تباہی سے پاکستان کو بچایا. جنرل عاصم منیر نے اپنے ادارے کو کنٹرول میں رکھ کے، کمانڈ اینڈ کنٹرول، ڈسپلن، یہ سب سے بڑا کریڈٹ ہے. میں آپ سے گزارش کروں کہ ان سے یہ بھی امید رکھنی چاہیے کہ یہ ان 5 سالوں کی بربادی کے جو ذمہ دار ہیں، جیسے 9 مئی پورا میرٹ دکھائی دے رہا ہے کہ قانون کی حکمرانی ہو رہی ہے 9 مئی، اسی طرح 18 جولائی کے ذمہ داروں کو بھی قانون کے کٹہرے میں لانا ہوگا، کیونکہ 18 جولائی کی بطن سے 9 مئی نکلا ہے. یہ 9 مئی خلاب سے نہیں آ گیا، ایک دم ٹپکا نہیں ہے، یہ 18 جولائی کے بطن، اس کی جڑیں وہاں ہیں. تو امید کرنی چاہیے کہ قانون اور آئین سب کے لیے برابر ہوگا. اور میں اب ویلاگ کا اختتام اس بات پہ کرتا ہوں کہ یہ گھی فروش نیوز چینل ہو، یہ 92 نیوز ٹائپ جھوٹ کے پروپیگنڈا، اب سار نے بالکل ٹھیک کہا وہ ایئر وائی کے بارے میں کہ اگر اتنے ہی نظریاتی تھے تو عمران خان کو پھر بلر کیوں کیا؟ دکھانا تھا نا. یہ جھوٹ کے سوداگر دین فروشوں کے ساتھ مل کر انہوں نے مذہب کے نام لیے اور انہوں نے وہ کورس عمران خان کے حق میں کرنے کی کوشش کی، جھوٹی گواہیاں دے کر، ظالم لوگ. اور جس طرح میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ جیسے یہ رنگ برنگے لباس پہنتے ہیں، چوگے پہنتے ہیں اپنے آپ کو علیحدہ کرنے کے لیے. اسلام کیا کہہ رہا ہے؟ تکبر، ہر طرح کا تکبر سے منع کر رہا ہے کہ یہ خاص طرح کے لباس پہن کر یہ خود کو اوپر کرنا. یہ سونا کیوں حرام کیا گیا ہے؟ سونے سے کوئی دشمنی ہے؟ سونا مطلب ہے گولڈ، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی دھات ہے، اس کو کوئی دشمنی ہے اس سے؟ کیوں مردوں پہ حرام کیا گیا؟ شو آف، لوگ یہ جو پہنتے ہیں یہ کر کے لوگوں دوسروں کو غریب بتانا، تکبر، میں امیر آدمی ہوں، اس شو بازی سے منع کیا ہے. سونے سے کیا دشمنی ہے؟ جیسے یہ شلوار ہے آپ اوپر پہنے، مطلب ہے یہ اصل میں یہ تاریخ کا طالب علم، میں اسلامی اسکالر نہیں ہوں لیکن تاریخ کا طالب علم تو ہوں نا. تو آپ آج بھی دیکھ لیجئے، آج بھی یہاں شاہی خاندان میں، برطانیہ میں بھی، ہالینڈ میں بھی جو شادیاں ہوتی ہیں، آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ شادیاں اور ملکہ جب جو چلتی ہے، یا دلہن عام شادیوں میں بھی، کرسچن شادیوں میں جب وہ دلہن جاتی ہے تو اس کا جو ایک پیچھے سے وہ ایک لباس ہے خاص، تو وہ اس کی سہیلیاں یا کنیزیں وہ یعنی وہ اٹھا کے چلتے ہیں، یعنی دلہن آگے جا رہی ہوتی ہے، پیچھے 6 12 غلام. یہ پرانے زمانے کا دستور تھا، اس زمانے کا دستور تھا. تو لوگ طواف اس طرح کیا کرتے تھے کہ 12 16 غلام وہ شال اور پوشاک اٹھاتے تھے اور آگے وہ ایسے کر کے طواف کر رہا ہوتا تھا. اس بےہودگی کو منع کیا تھا. یہ جو ہم 2 چادریں، یہ احرام ہے، یہ کیا ہے؟ کہ اوقات میں آؤ اپنی، وہاں برانڈڈ کپڑے پہن کے نہیں چلے جانا، دوسروں کو تم ذلیل کرنے نہیں آ رہے. یہ سونا دکھا کے دوسروں کو اپنا تکبر نہ دکھاؤ، عبادت کرنے آئے ہو، انسان کے بچے بنو، اپنی اوقات میں آؤ. یہ ہے مقصد اس 2 چادروں کا جو پہن کے سب کو بندہ بنایا جاتا ہے. تو وہ مذہب جہاں یہ نمود و نمائش سے انتہائی نفرت کی گئی ہے، تکبر سے نفرت کی گئی ہے، لباس میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ نمود و نمائش نہ ہو، سونا منع کر دیا گیا ہے، یہ تم علیحدہ علیحدہ یہ کیا تماشے بنے پھرتے ہو. یہ جو مذہبی آپ کا یہ دین فروش لوگ ہوتے ہیں، یہ ایگزیکٹلی وہی کام کرتے ہیں. رنگ برنگے چوگے پہنتے ہیں خود کو نمایاں کرنے کے لیے، رنگ برنگی ٹوپیاں، چادریں، رومال، اپنے آپ کو عام لوگوں سے علیحدہ کرنے کے لیے. جیسے کوئی پولیس کا یونیفارم ہوتا ہے نا کہ وہ جب یونیفارم پہن لیتا ہے تو پولیس ہو جاتی ہے، عام سادہ کپڑے پہن لے تو عام آدمی ہو جاتا ہے. اس طرح کا ایک یہ یونیفارم بنا کے، یعنی جس چیز سے منع کیا گیا یہ بالکل وہی کام کر. یہ طارق جمیل جو ہے بائی دا وے، یہ MTJ کپڑوں کا برانڈ، یہ کوئی غریبوں کا برانڈ ہے. یعنی جس آدمی کو یہ چاہیے تھا کہ وہ اسلامی تعلیمات کو بہت سمجھتا ہے، اس کو تو ارب پتیوں سے فنڈ لے کر غریبوں اور لوور مڈل کلاس کے لیے کپڑے بنانے چاہیے تھا نا. وہ بھی برانڈ، جس چیز سے منع کیا گیا کہ یہ برانڈ چیزیں تم ایک دوسرے کو دکھاتے ہو، شو آف کرتے ہو. کیا حقیقت ہے ان چیزوں کی؟
تو یہ پورا طبقہ جس میڈیا کے ساتھ آج وہ گھی فروش اور پاپڑ فروش اور ساگدار کو مبارکیں دے رہا ہے، خوش آمدوں کی خبریں چلا رہا ہے، یہ جھوٹ کی فیکٹریاں، یہ جھوٹے دین فروش، مطلب ہے کہ یہ اس کی جو مطلب یہ طبقہ کرنا کہ جنرل عاصم منیر اس پورے طبقے کو ہی ختم کر دیں گے، ظاہر ہے غیر حقیقی بات ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، لیکن یہ امید جنرل عاصم منیر سے ضرور لگانی چاہیے، اور یہی ان کا اصل کریڈٹ ہوگا کہ وہ اپنا اصل کام یعنی جو انہوں نے کیا کہ اپنے ادارے میں ڈسپلن کو رکھا، اب آگے وہ 9 مئی کے ذمہ دار جو قانون جس طرح لے کر آ رہے ہیں، اس طرح 18 جولائی کے جو جتنے بھی لوگ ذمہ دار ہیں وہ ان کو بھی کسی طرح کی سفارش نہ سنیں، اور آئندہ بننے والی جو بھی حکومت ان کے خلاف کارروائی کرے وہ اس میں یعنی وہ معاونت کریں جو سول حکومت کی یعنی ہونی چاہیے، اور انکلوڈنگ دس دین فروش طبقہ، یہ جو ذہن سازی کرنے والے تھے 9 مئی کی۔ ولاگ بڑا لمبا ہو گیا ہے، معذرت اس کی، اب اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان اس کے تمام ہمسایوں کو شاد اور آباد رکھے، دنیا بھر کو شاد اور آباد رکھے۔ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اگلے ولاگ میں ملاقات ہوگی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔